महामंत्री विक्रम सिंह और निर्मला के साथ आमिर अफरीदी भी अपने कमरे में जाग रहा था। बार बार उसकी समाअत में सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी का एक ही जुमला गूंज रहा था, अफरीदी, हुस्न की अदालत में हमारा मुकदमा तुम्हारी वकालत के रहम करम पर होगा। सुल्तान का ये एतमाद बड़ा अजीब एतमाद था और सफारत की जिम्मेदारी थी कि इसी एतमाद ने अफरीदी के दिल में और जिस्म पर बड़े जख्म सजाए थे और वो इन्हीं जख्मों को सजाकर सरे बज़म यार चला जाना चाहता था। इसी दौरान सोचते सोचते कुछ देर के लिए अली आमिर अफरीदी की आंख लग गई। पलकें चपकते ही अफरीदी नींद की आगोश में चला गया और फिर उसकी बंद आंखों के सामने एक ख्वाब रोशन हो गया। अफरीदी ने सन्यासी अनंतपाल को ख्वाब में देखा। अब उसके मुंह से खून नहीं बह रहा था, लेकिन चेहरे पर शदीद अजियत और करब का रंग नुमाया था। अफरीदी ने सन्यासी से हुज़्न मलाल की वजह दरियाफ्त करना चाही, लेकिन सन्यासी उससे पहले ही बोल उठा, बेटे, तूने अच्छा किया कि चित्तौड़ के मासूम इंसानों को बचा लिया। इस आग को तेरे सिवा बुझाने वाला कोई नहीं था। तेरी मोहब्बत ने भड़कते हुए शोलों को राख बना दिया और सियाह आंधी को बाद नसीम के खुशगवार झोंकों में बदल डाला। बुत परस्तों की इस रियासत पर तेरा एहसान है, मगर तू नहीं जानता कि ये लोग बहुत नाशुक्रे हैं। अनकरीब तुझे बड़ी अजियतें पहुँचने वाली हैं। ये फरेबकार नए नए बहाने तराश कर तुझ पर हमला आवर होंगे, लेकिन इन्हें तुझ पर गलबा हासिल नहीं हो सकेगा। अजीमुशान फतह तेरा मुकद्दर होगी, मगर बड़ी खूनरेजियों के बाद, बड़ी रुसवाइयों के बाद साबित कदम रहना कि तू अहले ईमान का अजीम वारिस है। ये कहकर सन्यासी अनंतपाल रोपोश हो गया और अली आमिर अफरीदी घबरा कर उठ बैठा। अब एक और नई नादीदा मुसीबत उसकी मुंतजर थी। अफरीदी शदीद हैरत व वहशत के आलम में बहुत देर तक सन्यासी की बातों पर गौर करता रहा। अनंतपाल का ख्वाब में आना बेसबब नहीं था। वो जिस खूनरेजी और रसवाई की तरफ इशारा कर रहा था, उसके बज़ाहिर कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अफरीदी ने खूनरेजी का यही मफ़हूम लिया था कि सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला करेगा, जिसके नतीजे में राजपूतों की संगलाख जमीन इंसानी खून से नम हो जाएगी। और उसके नज़दीक रसवाई का मतलब ये था कि राजा रतन सिंह या रामदेव कोई नई चाल चलकर उसे नए अंदाज की कोई अजियत पहुंचाएंगे। अफरीदी कुछ देर तक ख्वाब के असरात से परेशान रहा, फिर अपने जहन से तमाम अंदेशों को झटक कर आने वाली सुबह का इंतजार करने लगा। चित्तौड़ की वो सुबह आम दिनों से ज्यादा रोशन थी, मगर हुक्मरान तबके के जहनों पर एक गुबार सा छाया हुआ था। इसके बरक्स अफरीदी के दिलो दिमाग पर सरसारी की सी कैफियत तारी थी। महामंत्री विक्रम सिंह खिलाफी मामूल आज कुछ पहले ही अफरीदी से मिलने के लिए आया था और उसने सुल्तान के सफीर को मुतला किया था कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और उसे दोपहर से पहले राजपूत सम्राट के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। इधर अली आमिर अफरीदी रानी पद्मनी के दरबार में हाजिर होने की तैयारियां कर रहा था। उधर दिल्ली में इलाउद्दीन खिलजी की बेकरारियां अपने अरूज पर थी। सुल्तान के दिन बेसकून और रातें बेख्वाब थी। शाही महल्लात के ऐश परवर हंगामों में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। हर शख्स अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए कैफ व निशात के ज़राए ढूंढ रहा था। किसी को किसी की खबर नहीं थी। सुल्तान की बेगमात महज इसलिए परेशान थी। इलाउद्दीन खिलजी उनकी नाज बर्दारियों से बेनियाज होकर रानी पद्मनी के हुस्न सोजा की तरफ देख रहा था। अगर इस वक्त चित्तौड़ की खूबसूरत हुक्मरान दरमियान में हायल न होती तो सुल्तान की किसी बीवी को भी होश न होता कि इस वक्त इलाउद्दीन कहाँ है और जज्बाती तौर पर क्या चाहता है। ये तो सिर्फ जज्बे रकाबत था जिसने बेगमात को नरम और महके हुए बिस्तरों पर करवटें बदलने के लिए मजबूर कर दिया था, वरना सुल्तान की कोई बीवी भी उसकी हकीकी गमगुसार नहीं थी। किसी शरीक हयात को ये एहसास नहीं होता था कि उसका शौहर एक बाजबरूत हुक्मरान होते हुए भी इस कदर खौफनाक तन्हाई का शिकार है। कई बीवियां और बेशुमार कनीजें होने के बावजूद इलाउद्दीन खिलजी खुद को अकेला समझता था और इस तन्हाई के एहसास को परवरिश करने में बेगमात की बेहिसी का बड़ा हाथ था। सुल्तान अपनी बेगमात को आला तरीन खिताबात अता करता था और उनके खाली दामनों को हर रोज नई आसाइशों से भर देता था, मगर खुद उसके अपने दिल की दुनिया वीरान ही रहती थी। वो तस्खीर आलम के ख्वाब देखता था और बेगमात अपने जिस्मों को आरास्ता करके आईनों के सामने खुदनुमाई करती रहती थी। वो अपने दुश्मनों से नम्रत आजमा होने के मंसूबे बनाता था और बेगमात अपने नाअहल रिश्तेदारों को नवाजने के लिए नित नई तकरीबात मुनक्कद करती रहती थी। वो अपनी फतूहात का दायरा वसी करने के लिए नए महाज खोलने की फिक्र में गर्क रहता था और बेगमात सुल्तान के लिए खानगी इंतशार के नए मोर्चे संवारती रहती थी। यही मायूसी और महरूमी इलाउद्दीन खिलजी को मलक काफूर जैसे नमक हराम गुलाम की महबूबियत तक ले गई थी।
پھر جب اس طرح بھی دل نہیں بہلا تو سلطان نے گھر کو آگ لگا کر تماشا دیکھنا چاہا۔ رانی پدمنی کی محبت ایک ایسا ہی حادثہ تھا جس نے علاؤالدین خلجی کی ازدواجی زندگی کو نئے حادثات سے دوچار کر دیا تھا۔ اگرچہ چتوڑ کی تسخیر سلطان کی ایک سیاسی ضرورت تھی، لیکن رانی پدمنی کے حصول کی خواہش کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ علاؤالدین خلجی ابھی کچھ دن اور چتوڑ کی طرف متوجہ نہ ہوتا، لیکن ایک برہمن راگھون چیتن کے دربار میں آمد نے تسخیر کی دبی ہوئی چنگاریوں کو بڑکا کر شعلہ بنا دیا تھا۔ راگھون چیتن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ مختلف شہروں میں گھومتا ہوا چتوڑ پہنچا اور راجہ رتن سنگھ کے دربار میں داخل ہو گیا۔ برہمن ہونے کے ناطے سے راجہ رتن سنگھ راگھون چیتن کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ دراصل راگھون ایک دوسرے درجے کا جادوگر تھا۔ مہاراج رام دیو نے اپنی ساحرانہ شکتیوں سے راگھون کے چہرے پر پڑا ہوا نقاب الٹ دیا اور راجہ رتن سنگھ کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ راگھون چیتن کسی دشمن حکمران کا جاسوس ہے جو مذہبی منتروں کی آڑ لے کر چتوڑ میں داخل ہوا ہے۔ جیسے ہی اسے ریاست کے قیمتی راز معلوم ہو جائیں گے وہ چتوڑ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ رام دیو کے زیر اثر تھا، اس لیے راگھون چیتن کی کوئی دلیل کام نہیں آئی۔ بالآخر راگھون چیتن کو ذلت و رسوائی کے ساتھ چتوڑ سے نکال دیا گیا۔ جانے سے پہلے ایک دن اتفاقاً اس نے رانی پدمنی کو بھی دیکھ لیا۔ راجستھان کی تاریخ لکھنے والے ہندو منصفوں کا کہنا ہے کہ رانی پدمنی کا تابناک چہرہ دیکھ کر راگھون چیتن بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ چتوڑ کی حدود سے نکل کر دہلی پہنچا اور سلطان علاؤالدین خلجی کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ علاؤالدین کی یہ خوبی تھی کہ وہ ہر مذہب و ملت کے باکمال لوگوں کی دل سے قدر کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اہل فن کی ایک بڑی جماعت سلطان کے گرد جمع رہتی تھی۔ راگھون چیتن کو بھی سلطان نے خوش آمدید کہا۔ پھر ایک دن تنہائی میسر آتی ہی راگھون چیتن نے سلطان کے سامنے رانی پدمنی کے غیر معمولی حسن کا طویل قصیدہ پڑھا۔ سلطان ایک عورت کی صفات کا ذکر سن کر بہت متاثر ہوا۔ چتوڑ کی تسخیر کے خواب میں رانی پدمنی کے حسن دل فریب نے نئے رنگ بھر دیے تھے۔ راگھون چیتن دہلی کے سلطان کو اکسا کر راجہ رتن سنگھ سے اپنی توہین کا انتقام لینا چاہتا تھا اور سلطان اس بات سے خوش تھا کہ ریاست کی فتح کے ساتھ ایک ایسی عورت بھی اس کے حرم میں داخل ہو جائے گی جو توبہ شکن حسن کی بھی مالک ہے اور امور سیاست کی ماہر بھی۔ سلطان کی نظر میں چتوڑ دولت اقتدار کا ایک ذخیرہ تھا اور رانی پدمنی اس کا سود۔ بالآخر علاؤالدین خلجی نے طے کر لیا کہ وہ کاروبار سیاست کے ساتھ کاروبار دل بھی جاری رکھے گا اور اس کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے اس نے علی عامر افریدی کو اپنے سفیر خاص کی حیثیت سے چتوڑ روانہ کیا تھا۔ اور جب ایک ماہ تک افریدی کی کوئی خبر نہیں ملی تو سلطان مضطرب نظر آنے لگا۔ پھر یہ اضطراب اس حد تک بڑھا کہ علاؤالدین خلجی کی راتیں بے خواب ہو گئیں۔ افریدی کے بروقت واپس نہ آنے پر سلطان بہت زیادہ پریشان تھا۔ بالآخر اس الجھن کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے اس نے اپنے لائق ترین سپہ سالاروں حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی کو خلوت میں طلب کر لیا۔ وہ اس موقع پر اپنے چھوٹے بھائی الغ خان سے بھی مشورہ کرنا چاہتا تھا، مگر رانی پدمنی کا حوالہ علاؤالدین اور الغ خان کے درمیان شرم و حیا کی ایک دیوار بن گیا تھا۔ اسی رشتے کی نزاکت کے پیش نظر سلطان نے اپنے بہادر سپہ سالار الغ خان خصوصی مجلس مشاورت سے دور رکھا۔ پھر بھی ملک کافور وہاں موجود تھا اور اس کے اور علاؤالدین خلجی کے درمیان اس قسم کا کوئی حجاب باقی نہیں رہا تھا۔ جب دونوں امیر لشکر حاجی خواجہ اور تاج الدین عراق خلوت خاص میں پہنچے تو سلطان بہت زیادہ اداس نظر آ رہا تھا اور ملک کافور گردن جھکائے دست بستہ کھڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی کے سر خم ہو گئے تھے اور پھر جیسے ہی وہ فرمان روائے ہند کے نزدیک پہنچے زمین بوس ہو کر شاہی آداب بجا لائے۔ دونوں سپہ سالاروں کے سر سلطان کے روبرو سنگ مرمر کے فرش پر یوں ٹکے تھے جیسے وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ یہی اس وقت شاہان ہند کے درباروں کی رسم احترام تھی۔ اٹھو کہ تمہارا سلام قبول کیا گیا۔ علاؤالدین کی روبدار آواز گونجی مگر وہ اپنی لہجے کی افسردگی کو پوشیدہ نہ رکھ سکا۔ حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی کھڑے ہو گئے۔ خلجی فرمان روا نے اپنے جانثاروں کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اس کی آنکھیں دھندلا گئی ہوں۔ بیٹھ جاؤ، سلطان نے دونوں امیران سپاہ کو حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ملک کافور کو بھی بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی علاؤالدین خلجی کے عین سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ ملک کافور اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے سلطان کے دائیں ہاتھ کی جانب ذرا آگے بڑھ کر بیٹھا۔ چند لمحوں کے لیے حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی کی سانسیں رک گئیں۔ ایک بد کردار غلام تاجدار ہند کے اس قدر قریب بھی ہو سکتا ہے، یہ سوچ کر ان شہسواروں کے ذہن جل اٹھے تھے جن کے دم سے دنیا میں شمشیر و سنا کی آبرو برقرار تھی۔
حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی جیسے شجاعان وقت نے اس صورتحال کو برداشت تو کر لیا، مگر ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون لودے اٹھا تھا۔ سلطان معظم حاجی خواجہ نے حضور شاہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دی۔ خدا اپنے آقا کی اس بے قراری کا سبب جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ کیا ہماری کسی لغزش نے نمک خواری کا اعتبار کھو دیا؟ اگر ایسا ہے تو ہماری گردنوں میں توق رسوائی ڈال دیجیے، پھر ہم خود ہی کوچہ در کوچہ گھوم کر آپ کی رعایا کو بتا دیں گے کہ اپنے فرائض سے غفلت برتنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ حاجی خواجہ کی آواز سوز دردوں سے لبریز تھی۔ نہیں خواجہ، سلطان بے اختیار ہو کر بول اٹھا، چشم فلک تمہاری جان فروشیوں کی گواہ ہے، تم سے کوئی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی ہے، تم بہترین فرض شناس ہو۔ میں علی عامر افریدی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ آج اسے چتوڑ کی طرف گئے ہوئے 1 ماہ گزر گیا، مگر اس طرح کہ نہ اس کی خبر آئی اور نہ راستے سے کوئی غبار اٹھا۔ میرا سفیر کدھر گیا خواجہ؟ سلطان نے اپنا زاویہ نظر تبدیل کیا۔ تم بتاؤ عراقی، میرا سفیر کہاں گم ہو گیا؟ فاتح عالم علاء الدین خلجی کا سفیر؟ یہ وہی زمانہ تھا جب سلطان نے ساری دنیا کی تسخیر کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے اور وہ تصورات میں اپنے آپ کو فاتح عالم سمجھنے لگا تھا۔ حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی سلطان کی وحشت دے کر چند ساعتوں کے لیے سہم سے گئے۔ ابھی ان دونوں میں سے کوئی بھی علاء الدین کے سوال جواب دینے نہیں پایا تھا کہ سلطان انتہائی تند و تیز لہجے میں دوبارہ بولنے لگا۔ 50 میل تک میرے پیادے شب و روز دوڑ رہے ہیں، مگر اب تک کوئی بھی افریدی کی خبر نہیں لایا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ایک تیز رفتار گھوڑا چتوڑ اور دہلی کے درمیانی فاصلے کو کتنے دن میں طے کر سکتا ہے؟ سپہ سالار حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی ابھی اپنے ذہن میں راستے کی پیمائش کر رہے تھے کہ ملک کافور اچانک بول اٹھا، افریدی کو 2 ہفتے پہلے دارالحکومت پہنچ جانا چاہیے تھا، اسے واپسی میں 15 دن کی تاخیر ہو چکی ہے۔ علاء الدین خلجی نے ناپسندیدہ نظروں سے ملک کافور کی طرف دیکھا۔ سلطان کو ایک غلام کا یہ انداز مداخلت گراں گزرا تھا، پھر بھی والی ہند نے ملک کافور کو حاجی خواجہ اور تاج الدین عراقی کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ سلطان ذی ہشم افریدی ایک دشوار گزار سفر پر روانہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں موسم کی خرابی شاہی سفیر کی ناسازی طبع کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس نازک ترین سفارتی معاملے میں 15 دن کی تاخیر کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ بے شک ہمارے لیے سلطان کی بے قراریاں ناقابل برداشت ہیں، مگر پھر بھی اس غلام کا مشورہ یہی ہے کہ آپ پرسکون رہ کر مزید کچھ دن افریدی کا انتظار کر لیں۔ انتظار تو ہم کر ہی رہے ہیں عراقی۔ سلطان کی پرجلال آواز سے خلوت خاص لرز اٹھی۔ پھر بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اگر افریدی ناکام ہو گیا؟ یہ کہتے کہتے علاء الدین خلجی کے چہرے پر اذیتناک وحشت نمایاں ہو گئی تھی۔ افریدی کی ناکامی خود تمہارے سلطان کی شکست ہے؟ نہیں اے مالک جاہ جلال، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر چتوڑ کے حکمرانوں نے افریدی کی قدر نہیں کی تو آپ کے غلام کوہساروں کی ہر بلندی سے گزر جائیں گے، صحرا کا ایک ایک ذرہ ان سے بے وفائی کرے گا، اور پھر وہی زمین جسے وہ ماں کہہ کر پکارتے ہیں ان پر تنگ ہو جائے گی۔ عراقی شعلہ بار لہجے میں بول رہا تھا۔ یہ خوشامد کا کوئی انداز یا مصاحبت کی کوئی گداگرانہ روش نہیں تھی۔ تاج الدین عراقی میدان جنگ میں دشمنوں کے لیے اتنا ہی تند خوش ثابت ہوتا تھا، اور اس وقت بھی سلطان کے دشمنوں کی بات چھڑی ہوئی تھی۔ علاء الدین خلجی نے ستائشی نظروں سے عراقی کی طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر وحشت و اضطراب کے بجائے سکون و اطمینان کے سائر ابھر رہے تھے۔ پھر یکایک سلطان نے اپنے دونوں سپہ سالاروں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ یہ علاء الدین خلجی کا ایک مخصوص انداز تھا جسے دیکھ کر حاضرین سمجھ لیتے تھے کہ اب سلطان گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دینا چاہتا ہے۔ حاجی خواجہ اور عراقی نے بھی اپنے حکمران کے اس اشارے کو سمجھ لیا اور رخصتی سلام کر کے الٹے قدم کمرے سے باہر چلے گئے۔ ملک کافور اب بھی سلطان کی خلوت میں موجود تھا۔ تنہائی ملتے ہی اس نے رسم ساقی گیری ادا کی اور سلطان نے جام سرخ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ عام رعایا کے لیے شراب ممنوع تھی، مگر سلطان اعصابی دباؤ کے وقت یا کسی سرخوشی کے موقع پر آب سرخ کو ایک خاص تکلف کے ساتھ استعمال کیا کرتا تھا۔ ملک، اب ہمیں کچھ اطمینان حاصل ہوا ہے۔ سرمستی کی لہر ہونٹوں سے گزر کر دماغ میں پہنچی تو سلطان کا انداز گفتگو بدل گیا۔ عراقی ٹھیک کہتا ہے، اہل چتوڑ اس تجارت کے متحمل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ ایک عورت کے لیے موت کی آگ اور غلامی کا دھواں نہیں خریدیں گے۔ یہ درست ہے سلطان معظم۔ ملک کافور علاء الدین خلجی کے قدموں پر جھک گیا۔ آپ کی اقبال مندی کی ضرب تمام دنیا کے قلعوں کو مسمار کر سکتی ہے، مگر علی عامر افریدی ایک بے اعتبار نوجوان ہے۔ چتوڑ روانگی سے پہلے وہ اپنی ماں اور بہن کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر گیا ہے۔
سلطان کے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ آفریدی کا مکان اسی روز سے بند پڑا ہے۔ ملک کافور بڑے احتیاط سے اپنی فطری عیاری کے حربے استعمال کر رہا تھا۔ شاہی جاسوسوں کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ ہمارے سفیر خاص کی سراغ رسانی کریں؟ سلطان کے غضب میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ایک مشکل سوال تھا جس کا جواب دیتے وقت ملک کافور کو سراسیمگی کا شکار ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ بے غیرت خواجہ سرا اپنے ذہن میں سازش کے منصوبے کی ایک ایک کڑی کو مضبوطی کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ غلام کا فرض ہے کہ وہ آقا کی عظیم الشان سلطنت کے ایک ایک گوشے پر نظر رکھے۔ آفریدی کی ماں اور بہن تنہا رہتی ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک پہرہ دار مقرر کر دیا جائے، مگر جب وہ محافظ آفریدی کے مکان پر پہنچا تو سارا مکان مقفل تھا اور مکین وہاں سے غائب تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید تنہائی کے خیال سے وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں منتقل ہو گئے ہوں گے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو یہ راز بھی فاش ہوا کہ دہلی میں آفریدی کا کوئی عزیز موجود نہیں، کچھ دور کے رشتہ دار ہیں جو ہانسی میں رہتے ہیں۔ پھر میں نے قیاس کیا کہ آفریدی کی والدہ اور ہمشیرہ ہانسی چلی گئی ہوں گی۔ بظاہر یہ کوئی فکر انگیز بات نہیں تھی، مگر جب آفریدی کی واپسی میں تاخیر ہوتی چلی گئی تو میرا چونک پڑنا ایک فطری امر تھا۔ ان حالات کی روشنی میں ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ آفریدی واپس آنے کے ارادے سے چتوڑ نہیں گیا ہے۔ آخر کیوں؟ سلطان کے غصے نے قہر کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ہمارا ایسا کون سا کرم ہے جو اس پر نازل نہیں ہوا؟ پھر وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ ملک، اگر تمہارا یہ دعویٰ محض ایک الزام تراشی ثابت ہوا تو پھر ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ملک کافور کو سلطان سے ایک قربت خاص کی سبب اپنی ذات پر پورا اعتماد تھا، اس لیے وہ آفریدی کی شخصیت کو نئے انداز سے داغدار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نمک حرام سلطان کی حکومت کو ظلم کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومت سمجھتا ہے۔ اس نے ایک بار مجھے آپ کے حوالے سے غلط گالیاں دیتے ہوئے کہا تھا کہ جس حکمران نے اپنے حقیقی چچا کو قتل کیا اور پھر اپنے محسن کے بریدہ سر کی گلی گلی رسوائی کی، اس کی سلطنت میں رہنا بھی حرام ہے۔ آفریدی کہتا ہے سلطان نے ملک کافور کو مزید بولنے کا موقع نہیں دیا، کیا اس طرح وہ ہماری سلطنت کی حدود سے نکل جائے گا؟ سلطان کی گفتگو سے خدائی کا سا انداز جھلکنے لگا تھا۔ اگر آفریدی ہمیں ایک غاصب و جابر حکمران سمجھتا ہے تو پھر اسے کون سا خطہ زمین قبول کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ سلطان معظم، آفریدی کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ پہلے چتوڑ میں سیاسی پناہ حاصل کرے گا اور پھر اپنی ماں اور بہن کو بھی وہیں بلا لے گا۔ ملک کافور نے سلطان کی حالت غضب سے پیدا اٹھاتے ہوئے تہمت ترازی میں نیا رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ سلطان نے چونک کر ملک کافور کی طرف دیکھا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ دنیا میں اس قدر احمق شخص بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اچانک سلطان کا لب و لہجہ بدل گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں، آفریدی ہمارا حرف اعتبار ہے، وہ خود تو موت کے گرد و غبار میں گم ہو سکتا ہے مگر ہمارے یقین کو دھندلا نہیں ہونے دے گا۔ ابھی ہم اس کا انتظار کریں گے، کون جانے کہ ہمارے سفیر پر کیا گزری ہے، وقت ہی بتائے گا کہ وہ ہمارے بخشے ہوئے اعزاز کا مستحق تھا یا نہیں۔ سلطان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر ملک کافور کا دل ڈوبنے لگا۔ کچھ بھی ہو حضور والا، آفریدی آپ کے اقتدار کو دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ ملک کافور نے ایک بار پھر وہی ناگوار قصہ چھیڑ دیا تھا جسے کوئی بھی حکمران سننا پسند نہیں کرتا۔ آفریدی قومی تعصب کا شکار ہے، وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو اہل کابل کی میراث سمجھتا ہے۔ ملک کافور نے دلوں کی زمین میں نفرت کا ایک بیج ڈال دیا تھا، مگر تم پر یہ راز کس طرح فاش ہوا؟ سلطان اپنے محبوب غلام کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ ملک کافور نے اپنے جھوٹ کو بے اثر ہوتے دیکھا تو ایک ایسی تعویل پیش کرنے لگا جو انسانی نفسیات کے عین مطابق تھی۔ اے شاہ ذی وقار، اگر آفریدی آپ کو غاصب و جابر نہیں سمجھتا تو پھر اس فقیر غلام تک یہ خبر کیسے منتقل ہوئی کہ سلطان معظم نے اپنی حقیقی چچا کے ساتھ ناروا سلوک کیا تھا؟ بے حیا ملک کافور نے اپنی دلیل کو پرزور بنانے کے لیے نئی چال چلی تھی۔ اس نے شراب کے نشے میں ایک درباری رقاصہ سے یہ بات کہی تھی کہ سلطان اپنے چچا کے قاتل ہیں اور وہ ایسے احسان فراموش حکمران کے دربار سے وابستہ نہیں رہنا چاہتا۔ سلطان ناقابل بیان اذیت میں مبتلا تھا۔ آفریدی شراب بھی پیتا ہے اور زنان درباری سے بھی دل بہلاتا ہے۔ سلطان کو ملک کافور کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضور والا، وہ کون سی علت کا شکار نہیں، یہ تو محض آپ کا حسن ظن ہے کہ اسے پارسا سمجھتے ہیں۔ ملک کافور کی عیاریاں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ موجود ہوتا تو میں اس کے گناہ کو ثابت کرنے کے لیے بیک وقت کئی گواہیاں پیش کر دیتا۔ ایک ذلیل غلام نے سلطان کی شہرک پر زہر آلود نشتر رکھ دیا تھا جس کی تکلیف سے ہندوستان کا تاجدار تڑپتا تھا۔ ہم اپنے اعتبار کا خون کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتے۔
آفریدی نے ابھی ہمارے کرم کے انداز دیکھے ہیں، اسے فاتح عالم کے قہر کا اندازہ نہیں۔ ملک تم جاؤ اور افریدی کے اہل خانہ کی نگرانی پر شاہی جاسوس متعین کر دو۔ اگر تمہارا دعویٰ درست ثابت ہوا تو ان قریب ہم افریدی کو اس کے گناہ عظیم کی دردناک سزا دیں گے۔ ملک کافور خلوت خاص سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر ناقابل بیان خوشی کا عکس روشن تھا۔